نظامی بھی کہلاتے ہیں. फोटो कहाँ से अच्छा आता है? तो ऊपर जाने का रास्ता है, चलो ऊपर से भी एक शॉट ले लेते हैं वीडियो का. इधर से ये जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जी आप अपना तारुफ कराएं सबसे पहले. जी मेरा नाम क़यासुर रहमान जमाली जी. और हम अज़द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं और हम लोग नुमानी भी कहलाते हैं. अच्छा, जी. तो आप ये जो दरगाह है जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जी. तो इनके सरकार के बारे में हमें कुछ बताएं कि कैसे इनका सिलसिला है, कब से ये दरगाह है, सारी जो भी आपको मालूमात है वो सरकार के बारे में हमें बताएं आप. ये जो दरगाह है ये दरगाह जमालिया कहलाती है. जी. और वैसे ये आस्ताना हबीब है. आपका नाम है हबीबुर रहमान जमाली. हबीबुर रहमान जमाली. जमाली हम लगाते हैं हज़रत शेख जमाल हांसवी, हज़रत बाबा फरीद के पहले खलीफा हज़रत शेख जमालुद्दीन अहमद हांसवी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी, उनकी औलाद में से हम लोग हैं. इस निस्बत से हम लोग जमाली लगाते हैं. जी. तो आपका इसमें शरीफ है हज़रत हबीबुर रहमान जमाली रहमतुल्लाह अलैह, और ये दरगाह आप ही के नाम से मंसूब है, आप ही के नाम से मारूफ व मशहूर है. और ये दरगाह सरसावा, कस्बा सरसावा, ज़िला सहारनपुर, यूपी के अंदर पड़ती है. अच्छा, ये यूपी के अंदर ये पड़ती है? यूपी के अंदर पड़ती है. ये अच्छा. सहारनपुर से 15 किलोमीटर दूर सरसावा पड़ता है. सरसावा ये कस्बा है पूरा बड़ा? ये कस्बा है पूरा. ये जी. लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ? तकरीबन है 55-60-70 के करीब हज़ार के आबादी है तकरीबन. अच्छा, ये सरसावा की. तो ये जिला सहारनपुर में ही आता है? सहारनपुर में आता है, ये ज़िला सहारनपुर में. अच्छा. और आपका नाम हबीबुर रहमान है और ये दरगाह भी आप ही के नाम से है. और आपका ताल्लुक़ जो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पीढ़ी से है, उनकी औलाद में से हैं. तो हम लोग नोमानी भी कहलाते हैं. जी. और यहाँ वो शरीफ भी मनाया जाता है ईद उल अज़हा की 25, 26, 27, 28. अच्छा, ईद उल अज़हा की यानी कि बकरा ईद का? बकरा ईद के 15 दिन बाद. बकरा ईद के 15 दिन बाद. कितने दिन का उर्स मनाया जाता है? 4 दिन का उर्स होता है. 4 दिन का. किस तरीके की तकरीबात होती है उर्स में? तकरीबात ये है कि वही 5 वक्त की नमाज है, कुरान खानी है, मिलाद शरीफ है, रात में महफिल समा होती है. जी. और राजस्थान से, MP से, UP से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ भी हम लोगों का जो सिलसिला है वहाँ से सब लोग आते हैं. 4 दिन यहीं रहते हैं. जी. यहीं पर ही सारा इंतज़ाम, खाने का, ठहरने का, मस्तूरात का इंतज़ाम अलग है. जी. मर्दों का इंतज़ाम, ठहरने का, खाने का सब इंतज़ाम अलग है. ये पीछे मस्जिद है, यहाँ पर अपनी 5 वक्त की नमाज होती है. जी. और अपना ज़िक्र शगल होता है. 4 दिन बस मुरीद यहीं रहते हैं इसी दायरे के अंदर, कोई बाहर नहीं. यहाँ कोई मेला वगैरह नहीं लगता. अच्छा, मेला नहीं लगता? या फिर महफिल सीमा का भी? हाँ, वो महफिल सीमा तो होती है. बाकी हंडोले वगैरह ये वो कुछ नहीं है. कोई ऐसी कैसी खुराफात वाली कोई वो नहीं. सिर्फ उर्स होता है, सादा उर्स होता है. कोई मेला वगैरह नहीं होता. जी. उर्स होता है. तो ये जो बाग है ये भी आप ही की मिल्कियत में आता है? ये हमारी, जी, ये भी हमारी मिल्कियत में ही है. अच्छा, बाग पूरा? जी. तो आपका कितना एरिया होगा लगभग? तकरीबन ये 40 बीघे में है ये. अच्छा, 40 बीघे में तकरीबन 2-3-4 बीघे में दरगाह है और बाकी में ये बाग है लगा हुआ. अच्छा. तो यहाँ जो अब आबादी है वो किस तरीके की है? मुस्लिम आबादी ज़्यादा है? मुस्लिम आबादी कम है. अच्छा, मुस्लिम आबादी हमारे हिंदू भाई लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब मिलजुल के रहते हैं. हाँ, प्रेम से रहते हैं. हाँ, यहाँ दरगाह पर आते भी हैं लोग बाग.
جمعرات میں اور عرسوں کے اندر بھی. اور ہمارے یہاں ہر سال 21 رمضان کو حضرت علی شیر خدا کا جو دن ہے جی جی اس وقت ہم یہاں پر پورے جتنے اپنے مسلمان ہیں سب کا روزہ افطار بھی کرایا جاتا ہے. یہیں پر افطار ہوتا ہے ہمارے جی یہاں. جی. اچھا، مولا علی کا مولا علی کا شہادت کا جو جی جی وہ ہے دن. 21 رمضان کو. تو یہاں پہ یہ جو درگاہ ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے اس جی ٹائم، جی. یہ اس کے بارے میں اور کچھ بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ آپ کا نام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. جی باقی حضرت شیخ جمال ہانسی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق ہے، جی ان کی اولاد میں سے ہیں. پھر ان کی آگے اولاد میں سے پھر ہم لوگ چل رہے ہیں. جی یہ ہمارے سگڑ دادا ہیں. جی جی پھر آپ کے صاحبزادے ادھر یہ بارادری ہے، جی. حضرت شیخ خلیل الرحمان جمالی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، وہ آپ کے یہاں پہ صاحبزادے درگاہ ہے. جی. پھر یہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے اچھا حضرت شاہ ولی الرحمان جمالی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ایک درگاہ اس طرف ہے، آپ کے ان کے بیٹے حضرت شاہ قطب العالم جمالی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اس طریقے سے ہمارا پورا خاندان یہاں یہیں مدفون ہے. اچھا. تو یہ کتنی پرانی جو یہ تقریباً 200 سال سے اوپر ہو گیا اس کو. اچھا 200 سال سے اوپر 200 ہو گیا. سال سے. تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ یا ہندوستانی تھے نہیں، یا باہر؟ افغانستان سے. ہم لوگ آئے تھے غزنی سے. اچھا شہاب الدین محمد غوری ہم کو لے کر آیا تھا. اچھا جس وقت شہاب الدین محمد غوری ہانسی ضلع حصار جی وہاں پہ قلعہ ہے، ابھی بھی قلعہ ہے وہاں پہ. تو جب اس نے کئی بار پرتھوی راج چوہان کا وہ قلعہ تھا، جی اس نے جب کئی بار وہاں حملہ کیا محمد غوری نے، جی اور جب قلعہ فتح نہیں ہوا تو وہ مدینہ منورہ پہنچا جی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دعا کری کہ فتح کے لیے. جی تو خواب میں بشارت دی گئی کہ شہاب الدین تیری فوج میں حمید الدین نام کا ایک شخص ہے، اس کے بیٹے سے دعا کرا، انشاءاللہ تو قلعہ جیت جائے گا. جی تو جب آپ ایسے تو کیسے وہ ہوتا، جی جی بلایا گیا کہ بھائی پتہ کرو بھائی حمید الدین نام کا بھائی ہماری اس میں کون ہے. جی جی خیر جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے بشارت دی گئی ہے اور اپنے بیٹے کو بلاؤ. تو اس وقت 9 سال کی عمر تھی حضرت شیخ جمال ہانسی رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا تو ان سے کہا کہ بھائی آپ کو ہندوستان چلنا ہے، اور مجھے بشارت دی گئی ہے، اللہ کے پاک رسول نے بشارت دی گئی ہے کہ اس بچے کی دعا سے میں قلعہ فتح کروں گا، تو آپ کو میرا ہندوستان چلنا ہے. تو اس وقت آپ وہاں افغانستان میں ہی تھے. تو وہ پھر وہ محمد غوری پھر آپ کو لے کر ہندوستان آیا. جب وہ قلعہ فتح ہو گیا تو پھر آپ کے والد کو وہاں کا قاضی بنا کر چلے گئے تھے، اچھا صوفی حمید الدین کو، کہ اب آپ یہاں کے قاضی ہیں، اب یہاں پر رہ کر آپ دین کی تبلیغ کریں، اسلام کو فروغ دیں، آپ یہاں پہ رہ کے اسلام پھیلائیں. پھر وہی جب آپ کا انتقال ہو گیا پھر وہی منصب حضرت شیخ جمال ہانسوی کے پاس آ گیا. جی پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے بختیار، اپنے مرید فرید سے کہو کہ ہانسی کے جنگلوں میں ایک شہباز عظیم رہتا ہے، اسے اپنے سلسلے میں لائے، اس سے دنیا بہت فیض اٹھائے گی. تب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مرید کیا تھا. سب سے پہلا مرید آپ ہی تھے حضرت بابا فرید کے، اچھا. شیخ جمال ہانسوی. پہلے مرید اور پہلے خلیفہ بھی آپ ہی ہیں، اچھا اور پہلے مرید بھی آپ ہی ہیں. تو پھر تو بہت لگاؤ ہوگا. بابا فرید 12 سال، یہ پہلی مثال ہے ہمارے خاندان میں کہ پیر خود مرید کی تربیت کے لیے 12 سال اپنے مرید کے پاس رہا. ورنہ کہاوت تو یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں الٹا ہوا کہ کنواں خود پیاسے کے پاس رہا کہ جتنا پی سکتے ہو اتنا پیو. اور یہ ہمارے یہاں خصوصیت رہی کہ بابا صاحب جس کو بھی خلافت دیتے تھے ہمارے یہاں مہر لگتی تھی. جی حضرت نظام الدین میولائی کو ہمارے یہاں مہر لگی، جی حضرت علاؤالدین علی صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے یہاں مہر لگی. جس کو بھی آپ ولایت کا پروانہ دیتے تھے مہر ہمارے یہاں لگتی تھی کہ پہلے ہانسی جاؤ مولانا جمال سے مہر لگواؤ، اگر مہر وہاں سے پاس ہو گئے تو پاس ہو، اگر وہاں سے مہر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اچھا. تو وہ جو درگاہ ہے وہ ان کے پیرو جد ہیں، ان کے بزرگ کی، اچھا ان دادا کی، دادا کہہ لو. اچھا دادا کے. جی حضرت جمال ہانسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا لگتے ہیں. اچھا ہم لوگ انہی کی نسل میں سے چل رہے ہیں، اچھا. اسی لیے ہم لوگ بھی جمالی کہلاتے ہیں. تو پھر تو بہت بڑے مقام ہے ان کا. جی مگر یہ کیا ہے، بس یہ قصبہ ایسا ہے، قصبہ ایسا ہے کہ معلوم نہیں چل پاتا. یا پھر اتنی شہرت. جی اور ایک باغ کے بیچ میں ہو گئی. جی جی اگر یہ سڑک پہ ہوتی ہے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ آپ نے دیکھی، بالکل. اگر یہ درگاہ بھی سڑک پہ ہوتی تو شاید اور کچھ بات ہوتی اور کچھ رونق ہوتی. جی جی. لیکن یہ کافی لوگوں کو باغ کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چل پاتا، جی اندر ہو گئی بہت. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں جو صوفیزم کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے؟ بہت اہم جگہ ہے
کہ صوفیوں کے بغیر اسلام کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی مطلب بھی نہیں تھا، اسلام کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی نبی آئے، جی نہ کوئی صحابی آئے، کوئی نہیں آیا۔ سب سے پہلے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جی اجمیر شریف کے اندر، پھر آپ کے ساتھ جو بھی لوگ آئے تھے ان سب کو آپ نے کہ بھائی تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی لگائی جی کہ اب جاؤ بھائی آپ کو اسلام پھیلانا ہے۔ صوفیزم تو یہی ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلے، سب کو ایک ساتھ محبت سے، اخلاق سے، خلوص سے، ہمدردی سے سب کو جوڑا، جی تب جا کے یہ اسلام پھیلا۔ اسلام پھیلانے کے اندر صوفیوں کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں جیسا دور آج کا چل رہا ہے، اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو مسلمان ہیں کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور مسجدوں سے یا ممبروں سے قاری ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ولیوں کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو چیزیں ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہندوستان، پاکستان تو ولیوں کا دیش تھا، بالکل تھا، اور ابھی بھی ہے، یہاں سے زیادہ صوفی سنت کہیں کہیں نہیں نہیں ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ان کی جو تعلیم تھی اس کو کیوں چھپایا گیا لوگوں سے؟ کیوں اس کو روکا گیا؟ یا خانقاہیں کیوں ختم ہو گئی؟ صرف ہمارا تو مقصد ایک یہی نظر میں آتا ہے کہ بزرگوں سے دشمنی کا مقصد ان لوگوں نے یہی نکالا کہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، جی اپنے مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی تعلیم کو پیچھے کر دیا جی جی اور اپنی تعلیم کو آگے کر دیا۔ ان کے یہاں جو بھی کوئی آتا تھا اس کی صرف ظاہری تعلیم نہیں ہوتی تھی، اس کا دل بھی پاک کیا جاتا تھا، اس کی روح بھی پاک کی جاتی تھی، اس کی زبان بھی پاک کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر خالی یہی نہیں تھا کہ صرف دنیاوی تعلیم سے کوئی مقصد ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ روحوں کو مضبوط کیا جاتا تھا، ان کے قلبوں کو منور کیا ذکر سے، نوافل سے، سنتوں سے، محبت سے، اس کے ذریعے سے۔ لیکن اب ان لوگوں نے ایسا وہ بنا دیا کہ بزرگوں کو اب آج کے سماج میں ایک دشمن کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہاں صرف خرافات پھیلتی ہے، یہاں سے یہ پھیلتا ہے، یہاں سے شرک پھیلتا ہے، یہاں سے فلانا پھیلتا ہے۔ اچھا، مجھے شرک اور بدعت، یہ دو الفاظ نا آج کے ٹائم میں کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی بول دیتا ہے، جبکہ شرک کی جو گارنٹی ہمارے نبی نے لی تھی۔ بالکل، میں نے حدیثوں میں سنا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ تو آج یہ شرک پیدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ جب ہم ہمارے رسول پاک کے امتی ہیں تو شرک تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک کرائے بھی نہیں، اللہ سب کے ایمان سلامت رکھے، شرک سے، کفر سے اللہ پاک ہر مسلمان کو بچا کے رکھے۔ کوئی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اس طریقے کا پروپیگنڈا بنایا انہوں نے کہ کوئی درگاہ پہ چلا گیا تو شرک ہو رہا ہے، جی، کہ وہ یہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ۔ بس انہوں نے اس طریقے کی ایسی وہ بنا لی، ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی بھی آدمی اب بچتا ہے درگاہ پہ جانے سے۔ ہاں، اور بچتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں نا، غلط چیزوں کو دیکھو، آپ کے اندر اگر کوئی، ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہے اور برائی بھی ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ کیا رہا ہوں جی، وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل۔ ابھی کلیئر کا لے لو، کلیئر کے بارے میں اگر کسی سے پوچھو، جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان سے پوچھو تو یہ سیدھا بولتے کہ وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے، وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو دیکھ ہی وہ رہا ہے، نظر وہی ہے، تیری نظر وہ ہے جو سوچ کے وہی گئے ہو کہ مجھے برائی دیکھتی ہے، وہاں پہ اچھائی بھی ہو رہی ہے مگر اچھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ اچھا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ہی بہت بڑی غلطی ہے۔ اور وہ مسلمانوں کی غلطی کیوں ہے؟ جیسے کہ ہم اگر کسی درگاہ پہ جا رہے ہیں، سپوز میں صابر پاک کے ہی یہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں جس ارادے سے جا رہا ہوں، جس کام سے جا رہا ہوں، وہ کام کر کے میں واپس آ جاؤں، جی، مجھ سے کوئی وہاں پہ گستاخی نہ ہو، بالکل، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے یا بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک، تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، ادب، لحاظ ختم کر چکا ہے، اور فقیروں کے دربار میں کیسے جانا ہے، یہ تو ابھی تو بھول ہی گئے، یہ چیزیں بھول گئے، بالکل۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالنا چاہو گے کہ ادب کتنا ضروری ہے صوفیاء کرام کے؟ ہمارے نبی کے اس میں بھی میں نے بہت ساری چیزیں قرآن شریف میں آیت تک آ گئی ادب کی۔ جی جی، صحابہ کرام اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی بھی وہ ایسی تھی کہ اس کو بے ادبی نہیں کہہ سکتے، مگر اس کے اوپر بھی اللہ نے آیتیں بھیج دی، بالکل، کہ اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آوازوں سے اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ چلے۔ اور یہ وہ صحابی تھے
جن کا آج ہر طریقے سے نام روشن ہے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صرف ذرا سی آوازیں اتنی بلند ہو گئی تھی اللہ کے پاک رسول کے سامنے فوراً، اور پھر ان کا یہ حال رہا کہ جب اللہ کے پاک رسول کے سامنے بولتے تو آپ کو یہ کہنا پڑتا کہ عمر ذرا تیز بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. انہیں یہ ڈرنے لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ برباد میں ہو نے جائے. یہاں تک سنا ہے ادب کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبائی تھی، ہائٹ تھی، وہ تھوڑی زیادہ تھی. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے نبی سے جھک کے بات کیا کرتے. ادب یہی ہے، اتنا لحاظ تھا. ادب کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ آج وہی بات ہو گئی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب اسلام سکھاتا یہی ہے، صوفیت یہی سکھاتی تھی، بڑوں کا ادب، نشست و برخاست سکھائی جاتی تھی، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ان کے سامنے جانا ہے، کس طریقے سے واپس لوٹنا ہے. آج وہ ادب نہ ماں باپ کا رہا، نہ استاد کا رہا، نہ پیر و مرشد کا رہا. آج کسی چیز کا ادب ختم ہو چکا ہے. آج ادب تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ادب ہے کس چڑیا کا نام. اچھا، اس کا ریزن کیا ہے آپ کے حساب سے؟ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، پہلے جو مسلمانوں کے گھر میں نہ کتابیں ہوا کرتی تھی اور بچے اردو پڑھنا جانتے تھے. جی آج کتاب صرف ایک ملے گی مسلمان کے گھر پہ، وہ قرآن شریف ہے، اور وہ بھی کبھی ختم شریف کا دلا رہے ہیں تو وہ اٹھ گیا، یا رمضان میں کھل جاتا ہے یا جمعے کے دن کھل جاتا ہے. بالکل جمعے کے دن کھل جاتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو مسلمان جو ہے نا، وہ اپنی جو دینی جو تعلیم تھی، تربیت تھی، اس کو چھوڑ چکا ہے. پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. پڑھنا لکھنا کیا، آج پریشانی ہو گئی کہ آج ہم نے قرآن شریف ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا. بالکل، سب سے بڑی چیز یہ ہے. قرآن میں بھی آپ جب پڑھو گے تو قرآن کے اندر صاف فرمایا اللہ پاک نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور احسان کا مقصد یہی ہے کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. ان کے سامنے یہاں تک حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے بات کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو، انہیں اف تک مت کہو. یہ ادب میں ہی شامل ہے کہ انہیں اف نہیں کہنا، کندھے جھکا کے بات کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنی. تو یہ سب چیزیں ادب میں ہی آتی ہیں. آج نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ استاد کا ادب ہے، نہ کسی بڑے کا ادب ہے. تو آج یہ قوم بربادی کی طرف بھی اسی لیے جا رہی ہے کہ آج ادب ختم ہو چکا ہے. میں نے جو ہے، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہوں، MCA کیا ہوا ہے، ماسٹر ڈگری ہے میرے پاس. تو یہودی اور عیسائی آج بھی وہ فری ٹائم میں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اسی لیے وہ اتنے ہر دنیاوی طریقے سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر طریقے سے وہ ہم سے آگے ہیں. بالکل ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جبکہ ہے کچھ نہیں، بالکل مگر تعلیم ہے. ٹھیک ہے، وہ تعلیم انہوں نے اس طریقے سے استعمال کی ہے اپنی کہ اس سے وہ پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. حقیقت ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کا جو حال ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم اگر خالی بیٹھے ہیں تو موبائل چلا رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹ دیکھ رہے ہیں. پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سوشل میڈیا پہ کئی مولانا ہیں، کئی بہت سارے، تو وہ نئی ویڈیو ڈالتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور گمراہ ہو رہی ہے. ہاں بالکل، اپنے آپ علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. بالکل، دوسروں کے اوپر ذمہ داری، دوسرے کے اوپر اگر اس نے جو بتا دیا بس وہ انہوں نے اسی کو سچ مان لیا. کبھی یہ کوشش نہیں کری کہ ہم بھی کچھ کسی سے معلومات کریں، یا ہم خود کتابیں لے کے آئیں، یا خود ہم کوشش کریں کچھ دیکھنے کی. اب تو ہندی میں بھی جو ہندی پڑھنا جانتا ہے ہندی میں ہے، انگلش میں جانتا ہے انگلش میں کتاب لے آئے، حدیثیں لے آئے کتاب. لیکن کسی کو شوق نہیں ہے، شوق ختم ہو گیا. صرف سنا اور اس پہ عمل کر لیا، اور اس کے بعد صحیح کہا غلط کہا، اسے کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، بس یہ میرے آئیڈیل ہیں اور مجھے انہیں کی بات ماننی ہے اور یہی صحیح ہے بس. جبکہ پڑھی ہوئی چیزیں انسان بھولتا نہیں ہے. بالکل، اگر اپنی زبان سے پڑھ لینا تو وہ کبھی بھول نہیں سکتا. قرآن تو ہمیں اتنی مقدس کتاب دی گئی ہے کہ ہمیں اور شاید کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم قرآن کو ہی ڈھنگ سے ایک سمجھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں. آج قرآن شریف پڑھا میں نے، اس میں کہیں آیت آئی کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کہیں آیت آئی کہ حرام کھانا گناہ ہے. لیکن صرف کیونکہ مجھے یہی پتہ نہیں، بس میں نے تو پڑھا، باہر نکلا جھوٹ میں بول رہا ہوں، حرام میں کھا رہا ہوں، بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، کیونکہ میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. بس مجھے تو اتنا ہے کہ بس انگلی پھیرنی ہے اور 5 ہو گئے میرے، 6 ہو گئے میرے. اب مجھے اس سے کوئی آگے مقصد نہیں کہ اس نے کہا کیا،
روکا کس چیز سے, حکم کس چیز پہ چلنے کا دیا, کس چیز کی مجھے منائی کی گئی, کس چیز کی مجھے چلنے کی اجازت دی گئی, مجھے کوئی مطلب نہیں, بس پڑھ لیا, ثواب مل گیا, ختم. جیسے کہ رمضان چل رہا ہے, ٹھیک ہے, رمضان میں بھی 1 مہینے کے روزے ہیں. اب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صبح کو روزہ رکھنا ہے, سارے دن کچھ نہیں کھانا اور شام کو دبا کے کھا لینا ہے, جی بھائی یہ روزے کا نام ہے. جبکہ روزے کو کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ہماری نفسوں کو مارنے کا, اس سے بڑا طریقہ اللہ نے بتایا ہی نہیں. ہم ہر طریقے سے اپنی چیزوں پہ قابو کر سکتے ہیں, ہم نماز کے پابند بن سکتے ہیں, مگر اپنی نفس کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بتایا کہ روزہ. اسی لیے کہا گیا کہ نفسوں کو اسی لیے کہا گیا کم کھانا, جی, کم سونا, کم ہنسنا. اسی لیے کہا گیا کہ جو کم کھائے گا اس کی خواہشات بھی کم ہوں گی. بالکل. سب سے بڑی چیز ہے اپنی خواہشات کو مارنا, جی, نفس مارو کو مارنا. اور روزہ ہے ہی نفس کو مارنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار. لیکن وہ روزہ وہ ہو جو روزے کا طریقہ جو بتایا گیا اللہ کے پاک رسول نے جو بتایا ہے کہ کسی کی غیبت نہ ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو, اس میں حلال لقمہ نہ ہو, اس میں کسی کی بد نظری نہ ہو, کسی کو گالی نہ ہو, کسی کی چغلی نہ ہو. وہ روزہ, یہ نہیں کہ میں روزہ تو میں نے رکھ رکھا ہے اور اس کو گالی بھی دے رہا ہوں اور چغلی بھی کر رہا ہوں اور جھوٹ بھی بول رہا ہوں, حرام بھی کھا رہا ہوں, وہ پھر کوئی فائدہ نہیں. روزہ تو وہ ہو کہ پھر پورے طریقے سے ہی. بالکل 1 مہینے کے لیے اللہ پاک درس دے رہا ہے کہ پوری زندگی ایسے گزار, پوری زندگی ایسے. اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا بھی احساس ہو. بالکل, کہ بھائی باقی میں جب ہمیں بھوکے رہ گئے یار اتنی کم, تو سامنے والا کے ساتھ کیسی پریشانی ہوتی ہوگی, ہمیں سامنے والا کا بھی احساس ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ہمیں بس شام ہوئی اور ہم سب احساس بھول جاتے ہیں کہ بس اب تو یہ ہے کہ میں نے بھر لیا تو سب کا بھر گیا. اچھا, دین اسلام جو ہے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غریبوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے, جو تھوڑا بہت ہے وہ غریبوں میں. باقی پیسے والے تو ان کے گھر میں روزہ کیا اور 12 مہینے ایک ہی جیسا حساب رہتا ہے. بالکل, وہ بھول چکے ہیں بالکل کہ اللہ کی کچھ ذمہ داری ہے, بالکل کچھ ہمارے اوپر فرض کی گئی چیزیں ہیں. آج میرے حساب سے جو مسلمان کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جو جنازے کی نماز تک پڑھنا نہیں جانتے. حقیقت ہے. اور کیسی اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو وہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے. جنازے کی نماز میں جو دعائے مغفرت ہوتی ہے وہ دعا 95% لوگوں کو وہ دعا یاد نہیں ہے. ہم خود اس بات کو کہتے ہیں کہ جنازہ خود گھر کے آدمی کو پڑھانا چاہیے, جی, چاہے اس کا بیٹا ہے, بھائی ہے, کوئی بھی ہے. جنازہ تو طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر کا ہی فرد پڑھائے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے, چاہے وہ آدھے گھنٹے میں آئیں, چاہے 45 منٹ میں آئیں, چاہے 1 گھنٹے میں آئیں, تو بس اپنا انتظار کرو, وہ آئیں گے تو پڑھائیں گے. اب صحیح پڑھایا کہ غلط پڑھایا کوئی مطلب کچھ نہیں. ہر مسلمان ساری زندگی غسل کرتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اور باپ کی میت پڑی ہے, نہلانے والے نہیں ہے, انتظار کر رہے ہیں. اس کو تو کیا نہلائیں گے آپ. سب سے بڑی اس کی بات تو یہ ہے, آپ یہ اٹھا کے دیکھ لو, آپ بھی 90% شاید زیادہ جوان لڑکوں کو غسل نہیں آتے. جی, کہ غسل میں فرض کتنے ہیں یا فرضی, اور تو چیزیں چلو بات کی ہیں, فرض ہی اگر ہمارا کوئی فرض رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. پوچھ لو تو غسل نہیں پتا ہوگا کتنے ہیں اور وضو میں کتنے فرض ہیں. جی جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. جنازے کی تو چلیے بہت پہلے وہ خود ہی پاک ہونا سیکھ لے, پہلے خود ہی طریقہ سیکھ لے کہ میں پاک ہو بھی رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں. میں بس کچھ نہیں, وضو میری صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, کچھ نہیں. اچھا چلو یہ تو بات ہو گئی. کیا پیغام دینا چاہو گے آپ کے امت مسلمہ کو کہ وہ تھوڑی سی راہ راست پہ آئے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں؟ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں مت بٹو. جی, اس کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. جی, اس کے بعد اللہ کے پاک رسول کے بعد صحابہ کا طریقہ ہے, جی, تابعین کا طریقہ ہے, تب تابعین کا ہے, پھر وہاں تک پہنچتے یہی طریقہ اولیاء کرام کا ہے. ان لوگوں سے جڑو, ان لوگوں سے محبت رکھو, ان لوگوں کے مزارات پہ جاؤ, دعائے خیر کرو, سب کے لیے دعائے خیر کرو, اور ایک ہو کے رہو, بٹو مت, فرقوں میں مت بٹو. اچھا یہ جو چیزیں ہیں کہ بولتے ہیں کہ مزار پہ ان سے مانگتے ہیں جا کے, اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں آپ کہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کو. مزار پہ کوئی نہیں مانگتا, یہ تو صرف ایک
बनाई भी बात है कि मज़ारों से मांगते हैं, कोई नहीं मांगता। मांग देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के है, उसके सिवा सिर्फ इनके वसीले से दुआ करते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपकी दुआ हमारे हक़ में जल्दी कबूल होगी, आप हमारे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। इनसे तो कोई भी नहीं मांगता। अच्छा, सब देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा बताऊं जी कि एक जगह लिखा हुआ था कि जो बंदा नवाफिलों के ज़रिए, ठीक है, और तज़किया नफ्स के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, उसका बोलना मेरा बोलना, उसका सुनना मेरा सुनना। बेशक बेशक। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, मान लो कोई अगर समझ भी रहा है कि हम दरगाह वालों से मांग रहे हैं जाके, तो अल्लाह ने इनको देने का अख्तियार दिया है ना, दिया है, बिल्कुल दिया है। क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि हम उसके हाथ बन चुका हूं। जाता हूँ, बिल्कुल उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसके अब हम अगर इनके दर पे आके कुछ बोल रहे हैं कि सरकार मेरी ये परेशानी दूर कर दो, तो अल्लाह बोल रहा है कि मैं उसके कान बन चुका हूँ। अब ये सुन रहे हैं तो अल्लाह ही सुन रहा है। उसका सिर्फ कहना, और उलमा कराम का ये कहना है कि ये जो इस तरीके की बात है, जैसे वो कहते हैं कि आप सजदा करते हैं, उलमा कराम ने इस पे ये कहा कि सभी तरह की आवाम आती है, बिल्कुल, कुछ जाहिल भी होते हैं, कुछ तालीम याफ्ता भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो इस तरीके का कोई काम ना करे जो उनको सामने वाला उसको गलत तरीके से ले ले। अगर आप तन्हा हैं तो आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन अगर आप भीड़ में हैं, मजमे में हैं, तो कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि उसमें सभी तरह की पब्लिक होती है। बिल्कुल कोई इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी हमारे नबी सभी सहाबा इकराम को एक जैसी तालीम नहीं दी आपने। नहीं दी, बिल्कुल। देखते थे कि कौन सहाबा किस लायक है, उसको क्या तालीम देनी है। अभी जैसे तवाफ भी करते हैं बहुत लोग मज़ार का, जी जी। अब वो सबके सामने अगर तुम करोगे तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा।